अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार की तरह इस इतवार को भी हम लेकर के आए हैं आपके सामने आपका अपना पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, लंदन की डायरी, जिसका आपको हर संडे इंतज़ार रहता है। लंदन की डायरी के मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर, और अखबार मशरिक़ में आज इतवार 11 अक्टूबर को जो उनका कॉलम आया है, उस कॉलम का उन्वान है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों, पेश खिदमत है लंदन की डायरी। मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर, लंदन। मानिए या ना मानिए, लेकिन ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में किसी ख़ास अक़ीदे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने की बिना इंसानों पर जिस तरह जुल्म व जबर हो रहा है, उससे रूह कांप जाती है। आए दिन ऐसी खबरें नज़रों से गुज़रती हैं जिनमें मज़हब या फ़िरक़े की बुनियाद में इंसानों को ज़ोत कोब और कभी कभी तो जान से मारते हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ऐसे वाक़यात के वीडियो लगाकर भी लोग अपने गम व गुस्सा का इजहार करते हैं। गम व गुस्सा का इजहार करते हैं। वहीं कुछ लोग इस बात की भी धमकी देते हैं कि इसी तरह से तुम्हारी भी पिटाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर का तो ना पूछिए। मालूम पड़ता है कि ऐसे बुरे काम का नोटिस लेने वाला न तो कोई है और न ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत है। बस जनाब, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात दिखाई दे रही है। वैसे मजहबी झगड़ा और तासुब कोई नई बात भी नहीं है। तारीख़ का मुताला करें तो मजहबी झगड़ों से लेकर फ़िरक़ा परस्ती की बिना पर कई जंगें लड़ी गई हैं। इनमें जीत उसी ताकतवर हुक्मरान की हुई जो दौलत से माला माल और बड़ी फ़ौज को कमांड करता था। बस उस हुक्मरान का नाम इस बात के लिए काफ़ी था कि आम लोग उसे मजहबी रंग देने पर मजबूर हो जाते थे। ताहम हम वाक़या करबला की जंग कैसे भूल सकते हैं, जो हक़ और बातिल के लिए लड़ा गया। इमाम हुसैन ने जंग की और झूठ और मक्कारी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इमाम हुसैन की हार ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर उसूल के लिए गर्दन कट भी जाए तो भी जीतने वाला नाकाम व नामुराद ही ठहरता है। इसके अलावा तारीख़ हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात से आगाह करती है जिनमें लड़ाई ताकत के बल पर हुई, लेकिन तारीख़ हमें एक नाम और फ़िरक़े से जोड़कर उसे एक ऐसा मजहबी रंग चढ़ा देता है जिससे आम आदमी पर मजहबी बुखार चढ़ जाता है और वो उसे अपनी आन और शान बनाकर बदले की आग में जलने लगता है। ऐसे ही कुछ वाक़यात हिंदुस्तान से सुनने को मिल रहे हैं। आए दिन मज़हब के नाम पर किसी को मारा जा रहा है तो किसी को ज़ात के नाम पर इज़्ज़त लूटी जा रही है।
سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان کی عظمت اور شان کو یہ کون لوگ ہیں جو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے جس سے ان کو انسانیت نہیں دکھ پا رہی ہے؟ آخر انہوں نے کون سا دھرم سیکھا ہے جہاں ایک خاص مذہب اور فرقے کے لوگوں کی جان لے کر تسلی ملتی ہے؟ لیکن اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ آج اس عظیم ہندوستان کا نام پوری دنیا میں گرو نانک، رام، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، گوتم بدھ، کبیر، خسرو اور نہ جانے کتنے سادھو سنت کی تعلیمات سے نہیں یاد کیا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کے متعلق پہلا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں بے رحمی سے عورتوں کی عزت کیوں لوٹی جا رہی ہے؟ مجرم کو گولی کیوں مار دی گئی؟ نچلی ذات کی عورتوں کی عزت کیوں لوٹی جا رہی ہے؟ مذہبی عبادت گاہوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ عدالت میں جے شری رام کے نعرے کیوں لگنے لگے؟ سچ پوچھئے، ان باتوں کو سننے کے بعد میرا سر جھکتا نہیں بلکہ شرم سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آنکھیں تو نم رہتی ہیں اور زبان بھی گنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر دل کا حال بیان کروں تو کس سے کروں؟ نام بھی میرا ایک خاص فرقے اور مذہب کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر میرے خلاف تو انگلی اٹھنا لازمی ہے، لیکن سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر انسان ہونا گناہ ہے یا مسلمان ہونا؟ جواب ملتا ہے، لیکن اس جواب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے علم ہے جواب ملے گا، لیکن وہ جواب حق اور باطل کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ میری ذات اور مذہب کی بنیاد پر ہوگا، جس سے میری بے چینی اور ضمیر کو سوائے ضرب لگنے کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ 1961 میں برطانوی وکیل پیٹر بینسن اس وقت مشتعل ہو گئے جب وہ پرتگالی طلباء کو آزادی کی تحریک کی مہم چلانے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس واقعہ سے پیٹر بینسن کافی برہم ہوئے اور انہوں نے معروف انگریزی اخبار آبزرور میں مضمون لکھ کر اس ناانصافی کے خلاف مہم چلائی۔ اس کے بعد پیٹر بینسن کے مضمون کو دنیا بھر کے کئی اخباروں نے شائع کیا اور اسی تحریک نے دنیا بھر میں انصاف اور آزادی کے لیے متحد ہونے کا حوصلہ دیا۔ اس متاثر کن لمحے نے ایک غیر معمولی تحریک کو جنم دیا جو کہ غیر معمولی معاشرتی تبدیلی کا آغاز تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل 70 لاکھ سے زائد افراد کی عالمی تحریک ہے جو ذاتی طور پر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل پوری دنیا میں انسانی حقوق کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ ممبروں کے ذریعہ مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کسی بھی سیاسی نظریہ و معاشی مفاد یا کسی مذہبی عقیدے سے آزاد ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے وہ بھارت میں اپنی مہم اور کارروائیوں کو رد کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہندوستانی حکومت پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بھی کہا کہ ان کے بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں ان کے عملہ کو ملک چھوڑنے
اور مہم اور تحقیقی کام معطل کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ تاہم ہندوستانی حکومت نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان الزامات کو بدقسمتی، مبالغہ آمیز اور حق سے دور بتایا گیا۔ ایمنسٹی کے ڈائریکٹر ریسرچ، ایڈووکیسی اور پالیسی رجت کھوسلا نے بتایا کہ ہمیں ہندوستان میں ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کو انتہائی منظم انداز میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے حملوں، دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارا کام انسانی حقوق کے بارے میں ہے اور جو سوالات ہمارے ذریعہ اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، چاہے وہ دہلی فسادات سے متعلق ہماری تحقیقات ہو یا جموں و کشمیر میں آوازوں کو خاموش کرنے کے سلسلے میں رپورٹ ہو۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پچھلے ماہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا کہ فروری میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے فرقہ وارانہ فساد میں پولیس نے انسانی حقوق کی پامالی کی تھی۔ ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے دہلی پولیس نے دی ہندو اخبار کو بتایا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک طرفہ، متعصبانہ اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان میں اپنی مہم کو روکنے کے اعلان سے مجھے کافی تشویش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہونا کافی ضروری ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ہندوستانی حکومت کی نیت پر شک گزر رہا ہے، چاہے وہ انسانی حقوق کی بات ہو یا بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا مسئلہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بینک میں ایک خاص فرقے کے لوگوں کے حساب کتاب پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہندوستان میں غریب لوگوں کی مدد کے لیے پیسوں کو بھیجنے پر بلا وجہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایسی نئی باتیں ہیں جس سے میں کافی فکر مند اور تشویش ہوں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس بات پر جتنا ہمیں فخر ہے اتنا ہی دنیا بھر میں بسے ہندوستانیوں کو بھی ہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے جس طرح ہندوستان میں مذہب، فرقہ، ذات اور طاقت کے بل پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اس سے ہم محض پریشان ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیں اس بات کی بھی فکر لاحق ہے کہ آنے والی نسل جس کے دماغ میں فرقہ پرستی کا زہر گھول دیا گیا ہے وہ اپنی انسانیت کے اصول کو چھوڑ کر انسان کو مذہب کی بنیاد پر جاننے اور پہچاننے لگی ہے۔ یہ ایک فکر انگیز بات ہے۔ فی الحال تو ہندوستان میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق تھے جناب فہیم اختر لندن۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر مضمون کی طرح ان کا یہ مضمون بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اور ادیب، شاعر، کالم نگار کے ساتھ، ڈرامہ نگار کے ساتھ۔ تو دوستو اعصم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔